गेस्ट स्पीकर्स यहाँ पर आए हैं, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करती हूँ। हम लोगों का सबका आज मकसद था यहाँ इकट्ठे होने का। हासिल बजिंजो साहब जो बड़े बाप बड़ा बेटा, और उन्होंने हमेशा जमहूरियत, इस दौर में मैं कहूँगी ये जो आफतों का दौर है इसमें नहीं कर सकते। हमारा आज मकसद ये था कि आज हम यहाँ पर इकट्ठे हों। हाथ आती नहीं, इसको भी चाहिए सरफिरा आदमी। तो वो एक ऐसा सरफिरा आदमी था जिसने पाकिस्तान में जमहूरियत के लिए अपने आखिरी वक्त तक बलूचिस्तान के अवाम हो या पाकिस्तान की मजहबी अक़लियतें हों, मजदूर, भट्टा मजदूर, फैक्ट्रियों में काम करने वाले या सेनेट जो मजालम होते हैं उसकी बात हो, बजिंजो साहब ने हमेशा पर के लोग वो जो जमहूरियत पर यकीन रखते हैं, आइन और कानून की बालादस्ती पर यकीन रखी गई। और बिलाशुबा मीर हासिल खान साहब की ज़िंदगी का जो जायका था, जिसने पाकिस्तान की जमहूरियत को, पाकिस्तान में तरक्की पसंद सोच को, वफाकियत की सोच को परवान चढ़ाया, बिलाशुबा ये जायका सदियों तक महसूस किया जाता रहेगा। हमारे दोस्त बैठे हैं, मीर कबीर साहब, अकरम साहब, सेनेटर साहब। मीर साहब से मेरा ताल्लुक़ मुंतखब होकर आए, उस वक्त अभी पार्लियामेंट लॉजेस नहीं बनी थी। गवर्नमेंट हॉस्टल में हमारे मैंडेट बेयरर्स रहा करते थे, और इस्लामाबाद भी इतना बड़ा शहर नहीं बना था। मुझसे ये भी गुजारिश करूँगी कि आज इस मौके की मुनासिबत से भी वो शेर बेहतर है वो जरूर सुनाएं। और उन्होंने मशवरा दिया है और सच बोलें। सच का हमको भी पता है बोलने के बाद क्या कुछ फेस कर चुके हैं, आप जो सच बोलते हैं उनके साथ यहाँ क्या होता है। तो साथ ही उसका भी बताएं कि सच बोलने वाले जो हैं वो अपनी जान और इज्जत कैसे बचाएं। जनाब सदर महफिल, मोअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने पाकिस्तान की जमहूरियत के फ़ख्र और हम सब के बहुत काबिल एहतराम दोस्त जनाब मीर हासिल खान बजिंजो साहब की याद में इस तकरीब का अहतमाम किया है। और अभी वैसे इस तरह की तकारीब का बाकायदा सिलसिला शुरू नहीं हुआ, लेकिन ये आपने एक अच्छा आगाज़ कर दिया है। ये एक अजीब इत्तेफाक है कि इस्लामाबाद की अक्सर तकारीब में मुझसे पहले मेरे दोस्त ज़फ़रुल्लाह खान साहब तकरीर करके चले जाते हैं, और वो ऐसी लाइन सेट कर देते हैं कि उसके बाद फिर मैं भी उनके नक्शे कदम पे चलने की कोशिश करता हूँ और बहुत से लोग नाराज़ हो जाते हैं। तो कतील शफाई साहब के जिस शेर का आपने जिक्र किया है वो मैंने इस तनाजुर में नहीं लिखा कि हम सच बोल रहे हैं, इस तनाजुर में मैंने नहीं लिखा। वो है कि खुला है झूठ का बाजार, आओ सच बोलो। मैंने ये लिखा है कि वो कतील शफाई भले 100 दफ़ा के आओ सच बोलो, लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान में झूठ की हुक्मरानी है। तो जिस रियासत पर झूठ बोलने वाले लोग जो है उनकी हुकूमत हो, तो वहाँ पर आप जितना मर्जी सच बोले, उस सच को बहुत कम लोग बर्दाश्त करते हैं। और इसीलिए ये जो यहाँ पे जिस तंजीम ने इस तकरीब का एहतमाम किया है उसका नाम रवादारी जो है वो बड़ा खूबसूरत नाम है। तो सच सिर्फ उस मुआशरे में बर्दाश्त किया जाता है जहाँ पे रवादारी हो, और ये जो रवादारी है ये बिल्कुल मीर हासिल खान बजिंजो साहब की जो पूरी ज़िंदगी है वो ये इसी पैगाम को फैलाते हुए गुजरी कि आओ सच बोलें और रवादारी फैलाएं। मैं भी अपने दोस्त ज़फ़रुल्लाह खान की तरह बहुत सी यादें आपके साथ शेयर कर सकता हूँ हासिल खान बजिंजो साहब के बारे में। बस इतना कहूँगा कि मैं उनको जब पहली दफ़ा मिला तो वो हासिल खान बजिंजो नहीं थे, वो हासिल बलोच थे, और मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था उस वक्त कि ये गौस बख्श बजिंजो साहब के साहबजादे हैं। वो अर्ली 80s का ज़माना था, तो आपको पता है उस वक्त हालात में वो क्या थे, जनरल ज़ियाउल हक का मार्शल था, तो हम भी स्टूडेंट एक्टिविस्ट थे। तो लाहौर में इसी तरह माल रोड पर एक जुलूस निकाला था, उस पर मुकदमा दर्ज हो गया, पुलिस छापे मार रही थी
کیا کرتے, بھاگ گئے ہم لاہور سے, بھاگتے بھاگتے کراچی پہنچ گئے. وہاں پہ پتہ چلا جی یہاں پہ کراچی یونیورسٹی میں ایک یونائٹڈ اسٹوڈنٹس موومنٹ ہے اور اس کے سربراہ حاصل بزنجو صاحب, حاصل بلوچ صاحب. تو کسی نے کہا ان سے چل کے ملتے ہیں. تو ان سے اس طرح ہماری پہلی ملاقات ہوئی, اور اس ملاقات میں ہمارے جو ایک دوست تھے لاہور کے, تو انہوں نے حاصل بلوچ اس وقت اتنے ان کا ڈیل ڈول اتنا بھاری بھرکم نہیں تھا. تو ظفر اللہ صاحب جانتے ہیں ہمارے اس دوست کو, تو اس نے حاصل بزنجو صاحب کو یہ سمجھا کہ یہ شاید کوئی ڈان وان ہے, کیونکہ کسی یونائٹڈ اسٹوڈنٹس موومنٹ کا یہ سربراہ ہے تو یہ ڈان ٹائپ آدمی ہوگا. انہوں نے کہا بلوچ صاحب وہ ہمارے ساتھ بڑے مسائل ہیں, تو پیسے آپ جتنے مرضی لے لیں, ہمارے پاس جو ہے نا وہ سامان کی کمی ہے, تو جماعتی عمارتیں بہت ہیں, تو آپ ہمیں سامان کا بندوبست کر کے دیں. تو حاصل بزنجو صاحب نے کہا کون سا سامان؟ تو اس نے کہا سر وہ اس نے کہا نہیں, یہ آپ سیاست میں آئے ہیں تو اس غرض سے آؤ, اس نیت سے آؤ کہ کوئی آپ کو گولی مار دے, اس نیت سے نہ آؤ کہ تم نے کسی کو گولی مارنی. تو خیر اس کی بات سنی. تو جب ہم وہاں سے واپس گئے تو ہمارا جو وہ دوست ہے, اب تو وہ بہت بڑی شخصیت ہے, اس نے کہا یار یہ کس پاگل کو ملنے آئے تھے تم؟ میں نے کوشش کی اس کو ڈیفینڈ کرنے کی, لیکن میں اس وقت اس کو ڈیفینڈ نہیں کر سکا. پھر جب ارلی 90s میں وہ پہلی دفعہ ایم این اے بن کر قومی اسمبلی میں آئے, تو پھر ان سے ملاقات ہوئی. تو پھر میں نے ان کو یہ بات یاد دلائی کہ اس طرح آپ سے پہلے ملاقات ہوئی تھی, اور میں نے کہا کہ اس وقت مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ واسکوس بزنجو صاحب کے برخوردار ہیں. تو انہوں نے کہا ہاں میں نے نام اپنا اسی لیے حاصل بلوچ رکھا تھا اس وقت کہ میں نہیں چاہتا تھا کہ کوئی یہ سمجھے کہ میں اپنے باپ کا نام استعمال کر کے سیاست کر رہا ہوں. اور ان کی جو یہی ایک ایسی خصوصیت ہے کہ کوئی برا نہ منائے, میں ویسے ایک آبجیکٹیولی بات کر رہا ہوں, کہ جو ان کے والد صاحب کی پارٹی تھی اس کا نام تھا پی این پی, پاکستان نیشنل پارٹی. حاصل بزنجو صاحب جو ہیں وہ ایک پولیٹیکل ورکر تھے, اور انہوں نے جو پی این پی ہے اس پہ قبضہ کرنے کی کوشش نہیں کی, نہ ہی انہوں نے اس پارٹی کے میں جو ان کے والد صاحب کے ورکرز تھے ان کو اپنا سیاسی ایندھن بنایا. انہوں نے اپنے سیاسی دوست پیدا کیے, اپنے ورکرز پیدا کیے, اور بعد میں پھر دوستوں کے ساتھ مل کے اپنی پارٹی بنائی, اور اس پارٹی کے پھر وہ آخر میں ایک زمانے میں صدر بنے. اور جس کتاب کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ کتاب جو ہے وہ انہوں نے بی ایم کٹی صاحب جو ہیں ان کی کتاب ہے, وہ اس کا اصل نام ان سرچ آف سولوشنز ہے, اور ان سرچ آف سولوشنز این آٹوبایوگرافی آف میر غوث بخش بزنجو. یہ کتاب مجھے یاد ہے انہوں نے 2009 میں شائع کی, اس وقت وہ اپنی پارٹی کے وائس چیئرمین تھے. تو انہوں نے مجھے وہ کتاب دی اور انہوں نے کہا کہ اس کتاب میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو تمہاری معلومات میں اضافہ کریں گی, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ سب کو وہ کتاب ضرور پڑھنی چاہیے, کیونکہ وہ کتاب صرف میر غوث بخش بزنجو کی آٹوبایوگرافی نہیں ہے, وہ پاکستان کی سیاست کے جو پہلے 50 سال ہیں, 50-60 سال, اس کے جو بہت سے اہم واقعات ہیں, ان کو اگر آپ نے سمجھنا ہے تو آپ کو وہ آٹوبایوگرافی ضرور پڑھنی چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کتاب کی اشاعت پر حاصل بزنجو صاحب جو ہیں وہ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ ان کو سکون آ گیا ہے کہ انہوں نے ایک ایسا کام کیا ہے کہ, اور وہ ان کے والد صاحب کی وفات کے کئی سال کے بعد شائع ہوئی, وہ 1989 میں فوت ہوئے, یہ کتاب 2009 میں شائع ہوئی. تو شاید بی ایم کٹی صاحب جو ہیں ان کو لکھنے میں کافی اس میں انہوں نے ٹائم لے لیا. تو مجھے احساس ہے کہ یہاں پر ٹائم بہت کم ہے, لیکن میر حاصل خان بزنجو صاحب کی یاد میں جب ہم بات کرتے ہیں تو ایک چیز ہمیں بالکل نہیں بھولنی چاہیے. 2-3 چیزیں ایسی ہیں جس پہ میں نے دیکھا کہ تمام عمر انہوں نے کبھی کوئی کمپرومائز نہیں کیا. وہ سیاستدان تھے, اور جب سیاستدان جو ہیں وہ پولیٹیکل الائنسز کرتے ہیں تو بہت سے لوگ ان پہ تنقید کرتے ہیں, لیکن 2-3 چیزیں ایسی ہیں جس پہ انہوں نے کبھی کوئی کمپرومائز نہیں کیا. پہلی بات تھی وہ تھی مائنورٹیز رائٹ, غیر مسلموں کے حقوق پر ان کا جو ایک
موقف تھا اس پہ کبھی لچک پیدا نہیں ہوئی. دوسرا موضوع تھا خواتین کے حقوق. خواتین کے حقوق پر بھی وہ ہمیشہ بڑی ایک ووکل وائس تھے. اور تیسری بات تھی پریس فریڈم. اس پر ہمیشہ وہ جب بھی صحافیوں پر اور آزادی صحافت پر برا وقت آتا تھا تو وہ صحافیوں کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے. اور مجھے یاد ہے کہ جب 18ویں ترمیم منظور ہو گئی تھی تو اس کے بعد یہ جو نیشنل پریس کلب ہے اسی ہال میں وہ تمام جو سینیٹرز تھے جو 18th امینڈمنٹ کے لیے جو ایک کمیٹی بنائی گئی تھی پارلیمنٹ کے دونوں ہاؤسز کی, تو اس کمیٹی کے جتنے بھی ممبران تھے ان کو ہم نے یہیں پر بلا کے اور ان کو ہم نے خراج تحسین پیش کیا تھا, ان کو اپنی طرف سے میڈلز دیے تھے. اور اس کے بعد مجھے یاد ہے کہ ہم پھر اس کے بعد ادھر کیفٹیریا میں چلے گئے تو حاصل بزنجو صاحب جو ہیں انہوں نے وہاں پر مجھے کہا تھا کہ یہ ہم نے کام کر تو دیا ہے لیکن اس کو ڈیفینڈ کرنا جو ہے وہ اصل کام ہے, کیونکہ ہم نے 18th امینڈمنٹ کر کے بہت طاقتور لوگوں کو ناراض کر دیا ہے اور اس کو ڈیفینڈ کرنا ہے ہم نے. اور اب آپ دیکھیں کہ 18th امینڈمنٹ کو منظور ہوئے کافی عرصہ ہو گیا ہے لیکن اس کی مخالفت ابھی تک جاری ہے. تو آج کی جو پارلیمنٹ ہے اور خاص طور پہ سلیم مانڈی والا صاحب اور ان کے جو سینیٹر دوست ارکان پارلیمنٹ یہاں پر موجود ہیں, اگر آپ آئندہ بھی میر حاصل خان بزنجو کی جو لیگیسی ہے اس کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ تاریخ میں ان کا نام زندہ رہے, تو اس کے لیے بہترین راستہ یہ ہے کہ آپ ان کا نام تو ضرور لیں لیکن 18th امینڈمنٹ جو ہے اس کو آپ کو ڈیفینڈ کرنا ہے. اور اس کے لیے جن خطرات کا اظہار حاصل بزنجو صاحب نے اپنی زندگی میں کیا تھا وہ ان کی موت کے بعد خطرات بڑھ رہے ہیں. آخر میں صرف ایک تنقید کرنا چاہتا ہوں کہ پچھلے دنوں جب حاصل بزنجو صاحب کی وفات پر تعزیتی قرارداد بلوچستان اسمبلی میں پیش کی گئی تو وہاں پر ایک منسٹر صاحب جو ہیں عبد الرحمان کھتران وہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے انتہائی نامناسب انداز میں بہت سے جو حقائق ہیں ان کو مسخ کیا, جھوٹ بولا اور ایک ایسا شخص جو اب اس دنیا میں نہیں ہے اور اپنا دفاع نہیں کر سکتا ان کے بارے میں اس نے بہت بے سروپا قسم کے الزامات لگائے. تو میری آپ سے درخواست ہے کہ آج آپ اس جو آپ کی تقریب ہے اس کا نام تو رواداری ہے لیکن رواداری کا تقاضا ہے کہ جو لوگ رواداری کا خیال نہیں کرتے اور رواداری کے دشمن ہیں آپ کو ان کی بھرپور مذمت کرنی چاہیے. اور اس تقریب میں آپ کو بلوچستان کے اس ظالم اور بدکماش منسٹر میر عبد الرحمان کھتران کے خلاف ایک بھرپور قرارداد مذمت کی منظور کرنی چاہیے. بہت بہت شکریہ. تیسری جماعت میں تھا تو میرا ایک چھوٹا سا شہر ہے سرگودا, اس کی ایک چھوٹی سی جیل ہے میرے گھر کے قریب تھی. تو میرے بڑے بھائی نے مجھے کہا کہ اس جیل میں ایک بہت بڑا رہنما آیا ہے تو چلو میں تمہیں ساتھ لے جاتا ہوں تو ان سے ملاقات کریں. تو میں اس وقت بہت چھوٹا تھا اور اس وقت کا ایک امپیکٹ جو ہے بزنجو صاحب کا میرے پہ پڑا. پھر مجھے ان کی وہ تقریر بھی یاد ہے جو کلات اسمبلی میں انہوں نے کی, پاکستان کی مخالفت کی بنتی تھی اس وقت. انہوں نے کہا کہ ہم بلوچ, ہماری تہذیب علیحدہ ہے, زبان علیحدہ ہے, ثقافت علیحدہ ہے, تو ہم پاکستان سے ہلاک نہیں چاہتے. اگر صرف مذہب کے حوالے سے کر رہے ہیں تو پھر ایران میں بھی بلوچ ہیں, افغانستان میں بھی ہیں, وہ بھی مسلمان ہیں, تو پھر ہمارے پاس ایک چوائس ہوگی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ایک بہت تاریخ ساز شخص, ڈیموکریٹک اسٹوڈنٹ فیڈریشن میں بھی کام کرتے رہے وہ, اور وہ اس وقت منسلک تھی کمیونسٹ پارٹی کے ساتھ. آزاد پارٹی فیڈریشن پہ بھی بین لگ گیا, پھر انہوں نے بلوچ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن بنا